हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम मुसलसल अमेरिका के होने वाले सियासी हालात, वहां के इलेक्शन और उसके बाद के जो कुछ हालात हैं उसको समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडेन की हुकूमत आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन से गए और इतना बुरा हाल हुआ कि जब वो फ्लोरिडा पहुंचे तो उनकी वाइफ ने हाथ झटक करके दूर चली गई। अब उनको ऐसा लगता है कि उनके नजदीकी लोग भी उनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आखिर आखिर में जो कुछ उन्होंने 6 जनवरी को वॉशिंगटन में किया या उकसाया, उसके बाद वहां अमेरिका में भी एक तरह से बड़ी तादाद है जो उनसे नफरत करने लगी है। लेकिन इस सब से हट करके हमें अब ये समझना है कि जो बाइडेन की जो नई हुकूमत है वो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, खासतौर पर जो हमारे आसपास के इलाके हैं, उन मुल्कों के बारे में उनकी क्या पॉलिसी रहेगी, क्या सियासत रहेगी। इस सब को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं असद मिर्जा साहब, जो लंबे अरसे से पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बीबीसी से उनका ताल्लुक रहा है, खलीज टाइम्स दुबई के लिए वो लिखते रहे हैं और अब कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने कमेंट्स, अपने आर्टिकल्स पेश करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आप बताइए कि जो बाइडेन के आने से आपको क्या लगता है, क्योंकि भारत में इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे। उससे बजाहिर ऐसा लगता था और लगता है अब भी कि शायद जो बाइडेन उस तेजी से ताल्लुकात भारत के साथ उस तरह के ना कर पाए जैसे ट्रंप के थे। ट्रंप हालांकि खुद कई बार उन्होंने भारत पर कई इश्यूज पर, S-400 पर और कई और दूसरे इश्यूज पर दबाव बनाया। बिल्कुल उनकी हरकतें अचानक बदल जाती थी, दोस्त की जगह अचानक दुश्मन हो जाते थे। लेकिन अब जो बाइडेन और भारत का ताल्लुक कैसा रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कैसे क्या कुछ चलेगा आगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि जो बाइडेन अमेरिका के नए 46वें सदर मुंतखब हुए और जो हालिया अरसे में वाशिंगटन में जो चीज़ें देखने में आई, वो एक तरीके से अमेरिकी जमहूरिया के बरखिलाफ तस्वुर की जाती हैं। जिस तरीके से जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्हाइट हाउस से रुखसती की और उसके बाद के जो हालात रूनुमा हुए, उस पे ज़रा सा थोड़ा छोटे से चंद अल्फाज में मैं ये बयान करना चाहूँगा कि जो आपने फ्लोरिडा का जिक्र किया कि एंड्रू एयरबेस पर अपने खिताब के दौरान जब ट्रंप ने जो मुखालिफ बयानात दिए, उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों की तादाद बमुश्किल तमाम 200 थी। 200 से ज्यादा लोग एंड्रू एयरबेस पर मौजूद नहीं थे। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तादाद में जो है बकदरे तदरीज हो रही है और उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। और उनके करीबी कहलाए जाने वाले लोगों का भी ये कहना है कि जो हरकतें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर आइनी तरीके से उन्होंने वो काम सरजद किए हैं। उनकी भतीजी मैरी ट्रंप ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अभी भी हमें खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने चूंकि अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उनसे कुछ भी बैद नहीं है कि वो कब क्या कर सके। तो एक तरीके से इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो बाइडेन की ज्यादातर तवानाई और ज्यादातर वक्त जो है आने वाले चंद महीनों में हो सकता है कि वो ट्रंप की तरफ से जो उनको चुनौतियां हों उसका सामना करने में लग जाएं। ताहम इसके बावजूद तब्दीलियां आ सकती हैं, उसके बारे में हम लोग अभी कुछ बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इसके सबके बावजूद जिस तरीके से गुज़िश्ता 4 साल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जमहूरिया को नुकसान पहुँचाया, उसकी वजह से जो बाइडेन को वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, उनकी ज़्यादातर तवानाई उन चैलेंजेस का सामना करने में जो है वो लग जाएंगी। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जमहूरी इदारों को उन्होंने पामाल किया, जिस तरीके से हुकूक इंसानी के नए चीज़ें वो सामने लेकर आए, जिस तरीके से उन्होंने सदर के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पामाल करने की कोशिश की। इसके अलावा
جو امریکہ میں وائٹ سپرمیسسٹ جو ہے سفید قوم پرستی کی جو تحریک جو ہے زور پکڑتی چلی جا رہی ہے، ان سب سے نپٹنا جو ہے وہ جو بائیڈن کے لیے اس موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ تاہم اس کے باوجود مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی عالمی پالیسیوں میں قدرے ایک مثبت پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم نریندر مودی اور ڈونالڈ ٹرمپ کی تعلقات کا، تو ڈونالڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کو دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب مانا جاتا تھا، اور جس طریقے سے 2 مرتبہ نریندر مودی نے ہیوسٹن میں اور دیگر امریکی شہروں میں وہاں ریلیاں کی، اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ بھی پورے پروٹوکول کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان ریلیوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ نظر آئے، وہ ایک نئی چیز تھی۔ امریکی پالیسی کے اوپر کچھ چیلنج ہوتا تھا تو وہ دوست سے دشمن بنتے میں ان کو کوئی دیر نہیں لگتی تھی۔ تاہم اس کے نریندر مودی سرکار نے، جو کہ آپ نے کہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ بلند کیا تھا، اس کے باوجود اگر ہم سفارتی یا ڈپلومیٹک لیول کی بات کریں تو جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی نریندر مودی نے اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو کہا کہ اٹ واز اے ویری پلیجریبل وکٹری فار ڈیموکریسی۔ تو اس طریقے سے انہیں نے جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی شروعات کی پہل کی، اور اس ٹویٹ کے اگلے ہی دن جب کملا ہیرس کا حلف برداری ہونی تھی تو انہیں نے ایک دوسرا ٹویٹ کیا اور اس کے اندر کہا کہ اس سے جو ہے ہندوستانی امریکی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، اور کملا ہیرس جو ہے ان کو ایک طریقے سے ہندوستانی تصور کیا جاتا ہے یہاں ہندوستان میں، تو اس سے بھی ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید فروغ دینے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو ایک اندازہ اس سب سے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اب چونکہ ماضی کی چیز ہو کے رہ گئے ہیں، تو مودی حکومت جو ہے وہ جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ان کو ایک نئی نہج پر لے کر چلنے کی خواہاں ہیں، اور اسی کے لیے وہ کوششیں کرے گی۔ اور جہاں تک جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو امریکہ کے اندرونی حالات ہیں اور جو ان کو اندرونی چیلنجز درپیش امریکہ میں، تو ان کی زیادہ تر وقت جو ہے اگلے 6-7 مہینوں میں ان پر مرکوز رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ چونکہ جس ایک عالمی سپر پاور ہے اور اس کا باقی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ مختلف خطوں میں اس کا کیا لائحہ عمل رہے گا، اس کا خاکہ جو ہے وہ کچھ آنے والے 7-8 مہینوں میں ہی زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ خطاب میں بھی جو بائیڈن نے زیادہ تر اپنے جو امریکہ کو اندرونی چیلنجز درپیش ہیں ان کے اوپر اپنی تقریر جو ہے وہ مرکوز کی تھی، اور انہوں نے عالمی اور دیگر موضوعات سے بہت حد تک گریز کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے بھی اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ فی الوقت وہ جو بھی کوئی اگر ان کو ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی چیلنج ہو وہ، اور اس کے علاوہ جس حالات میں وہ امریکہ کو چھوڑ کے گئے ہیں ان حالات کو بہتر کرنا اور امریکی شہریوں کے لیے امریکہ کو پھر ایک امریکہ کا وقار جو ہے واپس دلانے کی کوشش کرنا، یہ ان کی سب سے بڑی ترجیح اس وقت رہے گی۔ تاہم اس کے ساتھ ہی آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اور دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے ان کے نظریے جو ہے وہ ذرا زیادہ واضح ہو پائیں گے۔ اچھا اسد مرزا صاحب، پاکستان کو اکثر یہ شکایت رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان جنگ میں بہت کچھ نقصان اٹھایا، اور پچھلے دنوں ٹرمپ کے زمانے میں پاکستان کو جو اسٹریٹجک مدد دی جاتی تھی، جو فنڈ دیا جاتا تھا، وہ بھی روکنے کی بات کہی۔ اور ایک زمانہ تھا جب بھارت روس کے ساتھ ہوتا تھا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ، لیکن اب بھارت بھی امریکہ کے ساتھ ایک طرح سے ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اب وہ پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے جو بائیڈن کی حکومت کی طرف سے؟ کیا بہت سے فیصلوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی کوئی تبدیلی آنے کے امکان لگتے ہیں؟ دیکھیے، جس طریقے سے گزشتہ 4 سال کے دوران ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کو ایک طریقے سے حاشیے کے اوپر رکھ دیا تھا، اور دیگر ممالک کے ساتھ میں وہ جو خصوصاً جو آپ کا انڈین سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے اور انڈو پیسیفک کا جو ایریا ہے جس میں کہ چائنا کا بھی شمار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی پالیسیوں میں ایک خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے کو آئی تھی۔ تو
جہاں تک میرا خیال ہے کہ صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ ان پالیسیوں کو ابھی فوری طور کے اوپر کوئی اس کے اندر کوئی نئی پیش رفت ہونے کا امکان بہت کم ہے، اور وہ اسی طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان کو دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جس طرح سے ایک بالکل کارنر میں کر دیا گیا تھا. کیونکہ اس وقت جو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ملکوں کے تعلقات، جیسے کہ ہندوستان کے روس کے ساتھ تعلقات، اور پھر اب آپ موجودہ دور میں ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، تو گزشتہ 20 سالوں کے اندر یا 2 دہائیوں کے اندر جو ہے جو ایک کولڈ وار والی جو سچویشن تھی وہ بقدرے بہت تبدیل ہو چکی ہے. اور اب آپ کے حریف اور حلیف جو ہے وہ بہت دوست و دشمن جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ابھر کر آ رہی ہیں، علاقائی طور کے اوپر بھی اور مجموعی طور پہ پورے علاقے اور عالمی طور پیمانے کے اوپر بھی نئی نئی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس میں مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ پاکستان اپنی پہلے والی پوزیشن میں جو ہے وہ پہنچ سکے گا. اور چونکہ افغانستان کے ساتھ ہی ساتھ دیگر جو جن جگہوں پر پوری دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، تو اس میں جو بائیڈن نے اپنے کیمپین کے دوران میں یہ ایک بات بہت واضح کرنے کی کوشش کی تھی. بار بار انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی وانٹ ٹو اینڈ دا فار ایور وارس، جیسے کہ جو جنگیں لیبیا میں یا سیریا میں یا عراق میں چل رہی ہیں، تو ان سب جگہوں سے امریکہ جو ہے وہ دانستہ طور پر اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جس طریقے سے افغانستان پر جو پیش رفت کی گئی حال کے گزشتہ 4 سال کے دوران میں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی انہی چیزوں کو آگے لے کر چلے گا، اور اس میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملے گی ابھی. اچھا، ایک خاص بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے امریکہ کی فورن پالیسی میں مڈل ایسٹ کا، جس میں ریگولر مسلسل اسرائیل کو سپورٹ اور عرب ملکوں سے تعلقات. اور پچھلے دنوں جو وہ اس میں کچھ نئی تبدیلیاں آئیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آخری دنوں میں، وہ یہ کہ کچھ عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کرانے کا ایک دباؤ بھی بنا، کچھ ملکوں نے تعلقات قائم بھی کر لیے. شاید اب ایک اندازہ ہے کہ سعودی عرب بھی شاید اعلان کر دے. بہت عرصے سے اسرائیل کے کمنٹیٹرز بھی اور امریکہ میں بھی اس بات کا ذکر تھا، اور ایک عربی جرنلسٹ ہیں، عرب کے ودیشوں میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ شاید وائٹ ہاؤس میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سعودی عرب بھی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کر لے، نارمل کر لے. تو یہ جو تبدیلیاں آئی تھیں، اس میں کہیں کوئی چیز کچھ آپ دیکھتے ہیں جو بائیڈن کے زمانے میں، چونکہ وہ بہت ہی ایگریسو قسم کی سیاست تھی، جیسے سوڈان کو ٹیرر لسٹ سے ہٹانا، ایک طرح سے لالچ دینا، اسی طرح سے موراکو کے ساتھ ایک خاص مراعات دی گئیں تعلقات بنانے کے لیے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ایک پروسیس تھا عرب اسرائیل نارملائزیشن والا، وہ کیا اسی طرح سے چلے گا، یا اس میں چونکہ سینچری ڈیل جس طرح سے پیش کی گئی تھی فلسطین اور اسرائیل کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بقول ان کے، آپ اس والے اس میں کیا دیکھتے ہیں، کیا کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حالیہ عرصے میں ہم اگر یہ کہیں کہ گزشتہ 8 مہینے کے دوران میں یہ تبدیلیاں دیکھنے کو آئیں کہ مختلف عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہونے شروع ہو گئے، اس میں سفارتی تعلقات بھی قائم ہونے شروع ہو گئے، اور جو شہری ہیں ان کی آواجاہی کے اوپر جو ہے پابندیاں جو آئی تھیں وہ ختم کر دی گئیں، اور آپ بآسانی ایک عرب ملک سے اسرائیل آ جا سکتے تھے. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پچھلے 8 مہینے کی کوششوں کا نتیجہ تھا. اور ایک طریقے سے جو زیادہ تر سفارتی موضوعات پر جو مبصرین اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جانے سے پہلے کوئی اپنے پیچھے اپنی ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے تھے، جس کے ذریعے تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام آ جائے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈیل آف دا سینچری جو ہے وہ اس سے تعبیر کیا جا سکتا تھا اس ڈیل کو.
کہ جس طریقے سے اسرائیل کے مختلف ممالک کے ساتھ میں تعلقات جو ہیں وہ استوار ہو رہے تھے، اور اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ سب اسی کے مختلف رموز و نکات ہیں جو ڈیل آف دا سینچری کہی جا رہی تھی. تو یہ ایک طریقے سے کوشش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی لیگیسی چھوڑنے کی. وہ یہ چاہتے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کو ہمیشہ اس طریقے سے یاد رکھا جائے کہ انہیں نے عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی اور کتنے کامیاب وہ رہے. اور اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو کردار یا سب سے بڑا رول ہو سکتا ہے، یا جس ملک کو سب سے بڑی آپ کامیابی کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں سفارتی سطح کے اوپر. تو میں یہاں پر ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سفارتی سطح پر اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نہیں ہے، اس کے باوجود گزشتہ 4 سال سے سعودی عرب حکومت نے اپنے باشندوں کو اسرائیل جو ہے زیارت کرنے کی جانے کی اجازت دے دی. اور اب ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا لگا ہو تو آپ کو سعودی عرب کا ویزا کسی حال میں نہیں مل سکتا تھا. لیکن اب خود سعودی عرب کے شہری جو ہے اپنے پاسپورٹ پر اسرائیل آ جا رہے تھے گزشتہ 4 سال کے دوران. سعودی کمپنیاں جو ہیں وہ زیارت ٹور، زیارت پیکج جو ہے وہ اسرائیل کے لیے مینج کر رہی تھیں، اور وہاں سے سعودی شہری جاتے تھے 3 دن یا 5 دن کے زیارت ٹور کے اوپر یروشلم کے لیے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ پیچھے چل رہی تھی. تو آج کے دور میں جو آج عالمی پیمانے پر جو ہے سب سے بڑی چیزیں جو ہے، ہمارے زیادہ تر اقدامات جو ہیں وہ سفارتی سطح سے زیادہ معاشی سطح کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار ان کا رہتا ہے. تو اس طریقے سے معاشی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے تعلقات استوار ہو رہے تھے. بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے شعبوں میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال سعودی عرب میں ہو رہا تھا. سعودی عرب جو نیوم سٹی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بالکل ایک نئی طریقے کا شہر بسایا جائے گا، جس کے اندر کی آمد و رفت و باقی ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کنٹرول ہوں گی، اور اس میں کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ بالکل کم ہوگا، اور ہم شمسی توانائی سے بجلی حاصل کریں گے. تو ان سب چیزوں کے لیے، ان سب شعبوں کے لیے کام کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ ٹیکنالوجی یا تو مغربی ممالک کے پاس ہے، اور اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت اسرائیل کے پاس موجود ہے. تو اس ٹیکنالوجی کو آپ منفی اور مثبت دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو سعودی عرب ان سب اپنے جو اس کے ہدف ہیں کہ ہم یہ نئی نئی چیزیں وہاں پر سعودی عرب میں قائم کریں، جس سے کہ ہمارا ٹورسٹ پوٹینشیل جو ہے وہ زیادہ بڑھے، اور ہم صرف حج اور عمرہ کے اوپر ہمارا انحصار نہ رہے ہماری اکانومی کا، بلکہ ہم ٹورسٹ، جیسے کہ دبئی نے اپنے آپ کو ایک ٹورسٹ سینٹر کے طور پر قائم کیا، تو اس طرح سے سعودی عرب بھی نیوم سٹی کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ٹورسٹ سینٹر بنانا چاہتا ہے کہ ایک بالکل نئی طریقے کی آپ کو شہر جو ہے وہ دکھایا جائے وہاں پر. تو اس میں اسرائیلی ٹیکنالوجی بہت حد تک گزشتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8-10 سال سے اگر کھلے طور پر نہیں تو ڈھکے چھپے طور کے اوپر جو ہے سعودی حکومت کی اور سعودی کاروباریوں کی مدد فراہم کر رہی تھی. اچھا اسد مرزا صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہمارے مودی جی کے تعلقات کافی نزدیک سمجھے جاتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے تعلقات تھے، اور انہوں نے تو آخر میں یہ حد کر دی جب انہوں نے ٹرمپ نے اپنی ہار ماننے سے انکار کیا، قانونی لڑائی لڑنے کی بات کہی، تو ایک خبر ریاض سے آئی کہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ قانونی خرچہ ہم دیں گے، آپ ضرور یہ مقدمے لڑیے. یعنی اتنا نزدیکی تعلقات تھے. تو اب کیا کچھ ہوگا بائیڈن کے زمانے؟ کاظمی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو تعلقات کی قربت کا جو اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان یعنی MBS نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قانونی چارہ جوئی کرنے کے خرچے اٹھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی. اس کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے کیمپین کے دوران میں جو بائیڈن نے صاف طور پر یہ کہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک پرایا اسٹیٹ ہے، یعنی کہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ دوسروں کو کھا جانے والا رخ اختیار کرتا ہے گا. اور ان کے جو نظریہ تھا سعودی عرب کے لیے، ہم وہ بالکل یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات وہی رہیں گے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں تھے. کیونکہ جو بائیڈن کے سب سے زیادہ قریب جو ایشو ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کا، یہ حقوق انسانی کا.
تو ان کو سب سے زیادہ جو خلیش ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے جس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے حقوق انسانی کی پامالی کی جاتی ہے، اور خاص طور سے جس طریقے سے صحافی جمال خاشقجی کا جو ہے قتل کرایا گیا، اس میں سعودی حکام کے شامل ہونے کا جو بائیڈن کا جو گروپ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ وہ اس میں پوری طریقے سے شامل تھے۔ تو ان خاص طور سے حقوق انسانی کے معاملے کے اوپر اور دیگر موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ایک خلا جو ہے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان قائم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعلقات میں وہ گرمجوشی نہیں رہے گی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں رہی تھی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان۔ جی جی، آپ نے نیوم شہر کا ذکر کیا۔ ابھی آخری دنوں میں ٹرمپ کے زمانے میں نیوم میں ہی محمد بن سلمان اور بنجامن نتنیاہو کی خفیہ ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی بڑا فیصلہ جو امید کر رہا تھا اسرائیل وہ نہیں آ سکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اسد مرزا صاحب۔ یہ بہت ہی اہم ہے، چونکہ امریکہ کی حکومت بہت سے ملکوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ٹرمپ کے زمانے میں جتنی وہ خرابیاں کر سکتے تھے، الگ الگ انٹرنیشنل سمجھوتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا اور اپنی جسے کہتے ہیں الگ ہی پہچان وہ انہوں نے بنائی، اس کے ساتھ اب دیکھنے کی بات ہے کہ جو بائیڈن کتنا اس کو ڈیمیج کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسد مرزا صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز پر کافی نزدیک سے نظر رکھتے ہیں، اور بی بی سی کا ان کا تجربہ ہے، خلیج ٹائمز کا تجربہ ہے۔ ایک لمبے تجربے کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔